बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। आज हम लोग सेकंड ईयर की जो न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करें, क्योंकि अब आपको मालूम है कि पेपर होने में काफ़ी कम टाइम रह गया है और चैप्टर की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको बहुत ज़रूरत है आपके सवालात को अटैम्प्ट करने के लिए। ठीक है, तो सेकंड ईयर की जो न्यू बुक आई है उसका ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1 मैंने ऑलरेडी अपने चैनल के अंदर अपलोड कर दिया था और इसके तमाम सवालात के बारे में डिस्कशन मैंने आपको करके दिखा दी थी। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर के अंदर भी हम लोग शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देखेंगे आलमगीर के इंसाफ के बारे में, और क्या करेंगे और देखेंगे कि हमने क्या क्या इसमें सीखना है और कैसे सवालात की जवाबात और एमसीक्यूज़ को देना है। तो याद रखना ये जो आलमगीर का इंसाफ है वो शिबली नुमानी ने लिखा है, जो कि पैदाइश इनकी 1857 पर थी, वफ़ात इनका 1940 ईस्वी पर था। तसानीफ़ अल-मामून, सीरत नुमान, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल-गज़ाली और अल-फ़ारूक से लिया गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास एमसीक्यूज़ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी उर्दू के लेक्चर्स के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको एमसीक्यूज़ कह देता हूँ कि ये एमसीक्यूज़ के लिए ज़्यादा आपके लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आ जाते हैं चैप्टर में। हमारा चैप्टर क्या लिखा हुआ है? चैप्टर लिखा हुआ है आलमगीर का इंसाफ। तो आलमगीर के इंसाफ से क्या मुराद होगा? आलमगीर एक बादशाह या एक हुकूमत का हुक्मरान होगा, उसके इंसाफ के बारे में बात की गई होगी और मुख्तलिफ रेफरेंस दिया गया होगा, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, उसके बेसिस पर आपने क्या करना है, इस चैप्टर का मुताला करना है। तो हमारे पास लिखा हुआ है आलमगीर के ओहदे हुकूमत का सबसे बड़ा रोशन कारनामा इसका अदल इंसाफ है, जिसने अजीज़ व बेगाना, गरीब व अमीर, दुश्मन की तमीज़ न की। बेटा ये जो लिखा हुआ है कि आलमगीर की जो हुकूमत थी ना, उसका जो ओहदा था, ठीक है, उसका जो सबसे बड़ा कारनामा ये नहीं था कि उसने क्या किया, मतलब कि क्या चीज़ तामीरात करवाई, क्या चीज़ नहीं करवाई, लेकिन जो सबसे बड़ा कारनामा था वो इसके अदल इंसाफ का था। अदल से काम लेता था, वो इंसाफ से काम लेता था। उस वक्त का जो ओहदेदार था, उस वक्त का जो हुक्मरान था आलमगीर, वो क्या करता था, वो अदलों से काम लेता था, वो इंसाफ से काम लेता था। तो इसमें ये चीज़ लिखी हुई है। उसके बाद लिखा हुआ है जिसको अंदर किसी किस्म की कोई तमीज़ नहीं थी। तमीज़ से मुराद यहाँ पे तंज नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे ये कहा गया है कि इसके ओहदे को और बढ़ाकर कहा गया है कि चाहे वो जितना भी अमीर हो, चाहे वो कोई जितना भी गरीब हो, अमीर को बिल्कुल उसको ज़्यादा आपको प्रोटोकॉल नहीं देता था, उसको वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता था, बल्कि उसको वैसे ही ट्रीट किया जाता था जैसे कि उनका क्या था, मतलब कि एक गरीब बंदे को ट्रीट किया जाता था। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ लिखा हुआ है कि उनमें अमीर और गरीब में कोई तमीज़ नहीं थी। मतलब क्या है कि जो जितना भी बड़ा हो, जो जितना भी छोटा हो, इंसाफ सब के लिए क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो एक रुके में खुद लिखता है, उसमें लिखा गया है एक जगह, मालूमाती इंसाफ में शहजादों को आम आदमियों की तरह बराबर समझता हूँ। उन्होंने कहा कि मालूमाती इंसाफ जब होता था, शहजादों के साथ भी इंसाफ किया जाता था, तो वो उनको भी आम आदमी के बराबर समझता था। ये महज दावा नहीं बल्कि गैरों ने भी इसकी तस्दीक की है। मतलब ये कोई दावा नहीं कर रहा है, बल्कि इसकी बाकी लोगों ने भी, उस दौर के लोगों ने की थी, जिसमें से एक लेन पोल साहब आलमगीर के बारे में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मुगल आजम अदल का दरिया आजम है। ठीक है, याद रखना, लेन पोल साहब आलमगीर के स्नह में लिखते हैं। याद रखना, ये इस तरह के सवालात आ सकते हैं, क्या लिखते हैं, तो आपको ये चीज़ पूरा याद करके लिखना होगा। मुगल आजम अदल का दरियाए आजम है। ठीक है, मुगल आजम जो है वो अदल का दरिया है, मतलब उसके तो अदल का इंसाफ को आप गिन नहीं सकते, इतना है कि इतना बड़ा जैसे दरिया होता है। ठीक है, चच्चे टुले इंसाफ से वो फैसले करता है। ठीक है, जाचे टुले इंसाफ से वो क्या करता है, फैसले करता है, जांच के साथ तोल करके। ठीक है, शहंशाह के हुजूर में सिफारिश, अमारत और मुनसब की कुछ पेश नहीं जाती, बल्कि अदना अदना आदमी की और औरंगज़ेब में मुस्तनद से बात सुनता था, जिस तरह के बड़े से बड़े अफसर की। तो यही चीज़ लिखा हुआ है कि अगर वो शहंशाह था, लेकिन याद रखना किसी किस्म की सिफारिश नहीं होती थी। हमारे यहाँ तो हर चीज़ की सिफारिश चलती है, जिसका ज़्यादा जोर वो उतना ज़्यादा बड़े ओहदे में आ सकता है, वो अपना इंसाफ करवा सकता है, और जो जितना नीचे वो क्या होता है, वो दूसरे को उतना ही गिरा सकता है। मतलब कहा यह जा सकता है कि आज के दौर में हमारे इस माशरे में क्या है, जो जितने पावर में होता है वो अपने दूसरे से कम पावर वाले को क्या समझता है,
وہ سمجھتا ہے کہ تو پتہ نہیں کیا ہے، اس کے اوپر جتنی بھی سختی زیادتی کر سکتا ہے وہ کرتا ہے، اور تاکہ اس سے کیا ہو سکے، پریشان ہو سکے، اور جو اس سے اوپر ہوتا ہے وہ اس کے اوپر کرتا ہے. مطلب ایک طرح سے سیریز چلے جا رہے ہیں، سب ایک دوسرے کو کیا کرتے رہتے ہیں، تنگ کرتے رہتے ہیں، اور تنگ کرتے کرتے وہ کیا ہو جاتے ہیں، عاجز آ جاتے ہیں. اس کے آگے لکھا ہوا ہے عالمگیر نے اپنی زندگی کا مقصد سلطنت کی جاہ جلال، شان و شوکت، نظم و نم کے بعد جانے صرف رعیہ کی خدمت اور راحت رسانی قرار دیا. مطلب کہ انہوں نے سلطنت کے مطلب کہ وہ نہیں، شان و شوکت چیزیں نہیں چاہیے تھی انہیں نے کیا کرا، صرف رعایا کی خدمت اور راحت رسانی قرار دیا تھا. مطلب وہ کیا کرتا تھا، رعایا جو ہوتا ہے اس کی خدمت، حکومت کی خدمت، لوگوں کی خدمت میں لگاتا تھا. وہ انتہا ہے پیری تک دربار میں کھڑے ہو کر رعایا کی عرضیاں لیتا تھا. وہ کیا کرتا تھا، وہ انتہائی مطلب خود کھڑے ہو کر کے دربار میں رعایا جو ہوتے ہیں نا، وہ جو فوج کے جو لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی عرضیاں لیتا تھا، ٹھیک ہے، اور خود اپنے ہاتھ سے حکم لکھتا تھا، اور اپنے ہاتھوں سے حکم بھی لکھتا تھا. ڈاکٹر جیلی کیری 78 برس کی عمر میں عالمگیر کو دیکھا تھا. ڈاکٹر جیلی کیری نے 78 برس کی عمر میں عالمگیر کو دیکھا تھا. وہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے پھر ایک بیان کیا، کس نے، ڈاکٹر جیلی نے، ٹھیک ہے. وہ صاف و سفید ململ کی پوشاک پہنے ہوئے عصائے پیری کے سہارے امیروں کے جھرمٹ میں کھڑا تھا، ٹھیک ہے. ایک وہ کہہ رہے ہیں، مطلب کہ ایک پس منظر کو کیا کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. کہ اب اس کے آگے چلتے ہیں نیکسٹ پیج میں اور دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے ہمارے پاس. تو نیکسٹ پیج میں ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، بس یہ زیادہ نہیں ہے، اس کی پگڑی میں بڑا ٹکراس مراد کا تا ہوا تھا، ٹھیک ہے. داد خواہوں کی عرضیاں لیتا جاتا تھا، اور بلا اینک پڑھ کر خاص اپنے ہاتھ سے دستخط کرتا تھا، اور اس کے حشاش بشاش چہرے سے صاف متراشا ہوتا تھا کہ وہ اپنی مصروفیات سے نہایت شاداں و فرما ہیں، ٹھیک ہے، فرحاں ہیں. تو اس میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے، اس میں مطلب کہ اس کے کریکٹر اور اس کے رویے اور اس کے طرز طریقے کو بیان کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ اس طریقے کے انسان تھے. نارمل سے ہی ورڈنگ لکھی ہوئی ہے، مطلب کہ وہ خود دستخط کرتا تھا، وہ اپنی پگڑی میں تھا، ٹھیک ہے، اور تمام چیزیں اس میں مینشن ہیں. تو آپ اس والے کو دیکھ لیجیے گا جس کو جیلی نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر جیلی نے لکھا ہے. وہ دن میں 2-3 دفعہ آگے چلتے ہیں، اس میں لکھا ہے وہ دن میں 2-3 دفعہ دربار عام کرتا تھا. مطلب دربار میں 2 سے 3 دفعہ وہ آتا تھا، اور لکھا ہوا ہے روک ٹوک نہ تھی کسی کے، مطلب کسی قسم کی روک ٹوک نہیں تھی. مطلب ادنا آ کر جو بھی چاہتا تھا کہہ سکتا تھا، سارے لوگ نہایت توجہ سے کیا کرتے تھے، سنتے تھے. اور اسی طرح سے لکھا ہوا ہے اس کو پھر اس کے بعد ایک اور کہا گیا ہے کہ مرزا کام بخش، ٹھیک ہے، مرزا کام بخش عالمگیر کا نہایت چہیتا بیٹا تھا، ٹھیک ہے، عالمگیر کا چہیتا بیٹا تھا. اس کے بارے میں کچھ دیکھیں کیا ہوتا ہے، کچھ بولا گیا ہوگا اس کے اندر. اس کے کوکا پر قتل کا الزام قائم ہوا تھا. مطلب کوئی ایک بندہ کوکا تھا، ٹھیک ہے، جس کے عالمگیر کے جو وہ تھا، کیا بولتے ہیں، بیٹا تھا، اس کے اوپر الزام لگا تھا کہ اس نے اس کا کیا کیا ہے، قتل کیا ہے، ٹھیک ہے. عالمگیر نے حکم دیا کہ عدالت میں تحفظات کی تحقیقات کیا جائے. عالمگیر نے کہا کہ اس کی تحقیقات کیا جائے، بھلے سو میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن تحقیقات تو کرنا لازمی ہے، ٹھیک ہے. کام بخش نے اس کی حمایت کی، اور کام بخش نے بولا ہاں ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. عالمگیر نے دربار میں کام بخش کو بھیجا، اور کام بخش اس کے ساتھ لایا تھا اور اپنے سے جدا نہیں کرتا تھا. عالمگیر نے حکم دیا کہ کام بخش بھی کوکے کے ساتھ قیدی کیا جائے، ٹھیک ہے. مطلب بولا گیا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کام بخش کو، مطلب جو اس کا بیٹا ہے نا، اس کو بھی قید کر دیا جائے. چنانچہ اس حکم کی فوراً تعمیل بھی ہوئی. مطلب کہ وہ اپنے بیٹے کو بھی نہیں دیکھا. انصاف کے مقابلے میں اگر قتل کا الزام لگا ہے تو کیا کرنا ہے، انصاف تو دینا ہے، ٹھیک ہے. انصاف کس طریقے سے دیکھیں گے، جب اپنے ہی لوگوں کو رعایت دیں گے اور اپنے ہی لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کریں گے، جیسے آج کے دور حکومت میں ہوتا ہے کہ لوگ سب اپنا اپنا دیکھتے ہیں اور اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ طاقت اور سورس کی بنا پر اسے آزاد کروا لیتے ہیں، بھلے سے اس نے جتنا بھی بڑا گناہ کیا ہو. لیکن یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ جو عالمگیر جو تھا، اس نے کیا کیا تھا، اس کو یہ چیز کا ڈر تھا، اس چیز کا خوف تھا، میں یہاں پہ تو کروا سکتا ہوں، ٹھیک ہے، کچھ بھی، لیکن آخرت میں کیا ہوگا، آخرت میں تو پھر میرے ساتھ بہت کچھ ہو سکتا ہے. میں کیا ہو سکتا ہوں، مجھے اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں تو جا کر جواب دینا ہی ہوگا. تو دین اس نے کیا کرا، اس نے اللہ کا خوف کرتے ہوئے اپنے دل میں انصاف کیا اور عدل و انصاف سے کام لیا، تاکہ کیا ہو سکے، ہر جگہ
وہ بڑھ سکے. ٹھیک ہے. ایک اور چیز لکھا ہوا ہے 1075 میں حسن عبدالی کے سفر میں عالمگیر نے ایک دن ایک باغ میں قیام کیا. ٹھیک ہے. مطلب یہ کوئی عیسوی لکھا ہوا ہے جس میں حسن عبدالی کے سفر کے ساتھ گئے تھے اور انہوں نے ایک دن کہاں قیام کیا تھا؟ باغ میں کیا تھا. دیوار کے نیچے ایک بڑھیا کا مکان تھا. ٹھیک ہے. وہیں پر دیوار کے نیچے ایک بڑھیا کا مکان تھا. بڑھیا کی ایک پن چکی تھی. ٹھیک ہے. پن چکی جیسے پانی چلتا ہے. ٹھیک ہے. جس میں باغ سے پانی آتا ہے، جس سے باغ میں پانی آتا ہے. سرکاری آدمیوں نے پانی روک دیا اور پن چکی بند ہو گئی. ٹھیک ہے. یاد رکھنا کیونکہ پن چکی روکا گیا کیونکہ وہاں پہ باغ میں قیام کیا تھا بادشاہ نے، تو سرکاری افسروں نے بند کر دیا تھا. عالمگیر کو خبر ہوئی تو اس وقت پانی کھلوایا. جیسی عالمگیر کو خبر ہوئی کہ ایسا کچھ ہوا ہے تو اس نے فوراً سے پانی کھلوا دیا. اور رات کو جب خاصے پر بیٹھا تو وہ 2 کپ کھانے اور 5 اشرفیاں ابو الخیر کو دے کر جا کر بڑھیا کو دو اور میری طرف سے معذرت کرو کہ افسوس ہمارے آنے کی وجہ سے تم کو تکلیف ہوئی، تم معاف کر دو. مطلب ایک اتنا بڑا بادشاہ اشرفیاں دے رہا ہے اور اشرفیاں دینے کے بعد کہہ رہا ہے کہ اس کو کہ میرے آنے کی وجہ سے تم کو اتنا مسئلے ہو گئے تو مجھے معاف کر دو. مطلب یہاں پہ معافی بھی مانگا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. عالمگیر نے، دیکھو کتنا بڑا انصاف تھا اس کا. آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے. مکان دیکھیں یہ ہو گیا ہمارے پاس، یہاں تک ہو گیا تھا اور مجھے معاف کر دو. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس پانی آتا تھا. یہاں تک تو میں نے کر دیا، مجھے دکھ نہیں رہا، افسوس ہمارے وجہ سے کر دو. پھر صبح ہوئی تو پالکی بھیج کر بڑھیا کو بلایا. ٹھیک ہے. پالکی بھیجا گیا کیونکہ اس دور میں گاڑیاں تو نہیں ہوتا تھا، تو اس میں بڑھیا کو بلایا گیا اور حرم میں بھیجا گیا. دریافت سے معلوم ہوا کہ بڑھیا کی 2 بن بہائی بیٹیاں اور 2 بچے تھے. مطلب ٹوٹل 4 بچے تھے. ٹھیک ہے. 2 بن بہائیاں بیٹیاں اور 2 بچے تھے. ٹھیک ہے. 200 روپے عنایت کیے اس کو، 200 روپے اور مسلسل مزید دیا. یاد رکھنا اس دور میں یہ پیسے بہت زیادہ ہوتے تھے. مستعارات نے اس کے زیور و جوہرات سے مالا مال کر دیا. 2-3 دن کے بعد پھر بلایا اور لڑکی کی شادی کے لیے 2000 روپے عنایت فرمایا. بیگمات اور شہزادوں نے روپے اور اشرفیاں برسا دی. یہاں تک کہ چند روز کے بعد بڑھیا اچھی خاصی امیر ہو گئی تھی. مطلب اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اچھی خاصی امیر ہو چکی تھی، اس کو اتنا زیادہ پیسہ دیا گیا. ٹھیک ہے. تو بس آخری پیراگراف پڑھ لیتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کا وقت بہت لے لیا، کیونکہ چیپٹر میں کہی گئی جو باتیں تھیں وہ بتانا مجھے کیا تھا، آپ کو ضروری تھا. میں آپ کو یہ چیز کہوں گا کہ آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو پلیز چینل کو جا کے لائک اینڈ کمنٹ کرو اور کمنٹ کر کے بتاؤ کہ اگر یہ ویڈیو اچھی ہے تو پلیز لائک اینڈ کمنٹ کرو. اس قسم کے سینکڑوں واقعات ہیں لیکن ایک آرٹیکل میں یہ تمام کارنامے سما نہیں سکتے. عالمگیر کی رکاوٹ پڑھو اور ہر سطر میں نظر آتا ہے کہ کس کی تاکید، کس کا اہتمام، کس شفقت سے انصاف رسانی کے متعلق احکام اور فرامین بھیجتا رہتا ہے. اور بس سمپل سی بات یہ ہے کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عالمگیر کا انصاف بہت ہی ذرا کیا تھا، بہت تھا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ پیج میں آتے ہیں اور اس کے کچھ سوالات ہوں گے جس کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو میرے پاس لکھا ہوا اورنگزیب عالمگیر کا سب سے بڑا کارنامہ بیان کیجیے، اس کا عدل و انصاف. ٹھیک ہے. یہ چیپٹر میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا، آپ لکھ سکتے ہو اپنے الفاظ میں. اردو ہے اور اردو کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر آپ اردو لکھنا نہیں سیکھو گے تو کیا مسئلہ ہوگا، آپ کو کافی زیادہ دشواری پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ اردو لینگویج تو ہماری مادری زبان ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس قومی زبان ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ کیا ہے، اور اس کو آپ جب یونیورسٹی لیول میں جاؤ گے تو اس طرح سے آپ کو پڑھایا بھی نہیں جائے گا اور آپ کو سوالات آئیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد لکھا ہوا لین پول نے اورنگزیب کو عدل کے دریائے اعظم کیوں کہا تھا؟ کیونکہ اس کا جو انصاف تھا وہ بہت ہی زیادہ تھا. جی میں نے پورا لین پول کے بارے میں آپ کو بتایا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں. عالمگیر نے اپنے چہیتے بیٹے مرزا کام بخش کو کاکے کے ساتھ حکم کا قید کیوں دیا تھا؟ کیونکہ اس کے اوپر الزام لگا تھا. کس کا الزام لگا تھا؟ کہ اس نے قتل کیا ہے. حسن عبدالی کے سفر میں عالمگیر نے بڑھیا کو کیوں اور کس طرح مدد کی؟ آپ کو پتہ ہے کہ پن چکی تھا جس کی وجہ سے کیا ہو گیا تھا، پانی روکا گیا تھا جس کی وجہ سے جب بادشاہ کو پتہ چلا تو عالمگیر کو پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ ناراض ہوا، اور ناراض ہونے کے بعد کہاں گیا، پانی کھلوایا اور پھر اس کو کافی سارے اشرفیاں اور وہ تمام دیں. ٹھیک ہے. اچھے حکمراں کے لیے منصف ہونا کیوں ضروری ہے؟ ٹھیک ہے. تو لکھا ہوا اچھے حکمران کے لیے منصف ہونا کیوں ضروری ہے، مطلب عدل و انصاف، ہر کام کو ٹھیک طریقے سے کرنا کیوں ضروری ہے، اپنے الفاظ میں آپ نے لکھنا ہے.